Alaikum everyone. वालेकुम सलाम। आयत नंबर 9 वद्दू वो चाहते हैं लव तुदहिनू काश तुम सुस्ती करो फयुदहिनून तो वो भी सुस्ती करें। यानी वो ये चाहते हैं कि आप उनके इलाहों के बारे में नरम तरीका अपनाएं, लेकिन झूठे के साथ नरम तरीका अपनाने का नतीजा ये होगा कि बातिल के पुजारी अपने बातिल की पूजा छोड़ने में ढीले हो जाएंगे। इसलिए सच के बारे में सुस्ती ना करो, जो दीन है उसकी तबलीग में लगे रहो, और नबूवत के काम के लिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत नुकसानदेह हैं। यानी अगर आप नरमी से काम लोगे दीन के मामले में तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, ये दीन के हक में बेहतर नहीं होगा। वला तुते, और ना तुम इताअत करो कुल्ल हल्लाफिन, बहुत कसमें खाने वाले की, महीन जलील की। इसके बारे में हम लोग वैसे पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं कि जो शख्स कसमें खाता है उसकी इताअत नहीं करनी चाहिए, उसकी बात नहीं माननी चाहिए, वो झूठा होता है। महीन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कमज़ोर शख्स के लिए, डिग्रेडेड इंसान के लिए, मीन इंसान के लिए, यानी जो मतलबी होता है उस टाइप के लिए इंसान के लिए। और ये जो क्वालिटी है उस शख्स की होती है जो बड़ी कस्में खाता है। क्यों वो कस्में खाता है? अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो खुद ये फील कर रहा होता है कि लोग जो है ना उसको झूठा समझते हैं, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, तो अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए वो कस्में खाता है। और यही वो रीज़न है कि वो ना अपनी नज़रों में गिरा हुआ होता है, तो वो क्या होता है जब उसको पता होता है कि मुझे आगे वाले लोग ना वो पसंद नहीं कर रहे, वो मुझे झूठा समझते हैं, मुझे गिरा हुआ समझते हैं, मुझे बहुत हकीर समझते हैं, तो वो लोगों की नज़र में अपने आप को उठाने के लिए कि लोग जो हैं वो मेरी बात फौरन मान जाएं, तो कस्में खाने लगता है। ये जो शख्स होता है ये झूठी कस्में खाता है। हम्माजिन, ऐब जोई करने वाला, मशाइन, चलने वाला, बिनमीम, साथ चुगलखोरी के। हम्मास क्या होता है? इशारा करने वाले लोग। महीन लोगों का काम होता है जो दूसरों को किसी की निगाह से गिराने के काम करते हैं, अपनी हरकतों से या निगाहों से। निगाहें में आपकी आंखें भी आ जाती हैं, आपकी आईब्रोज भी आ जाती हैं, आपकी पलकें भी आ जाती हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप चेहरे से कोई इशारा करें, निगाहों से। आपने अक्सर देखा होगा महफिल में औरतें ना, मर्दों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन औरतें जो हैं वो इशारे करती हैं आंखों से, देखा कैसे कपड़े पहन के आई हैं, मेकअप करना आता नहीं, मेकअप करती हैं। आंखों से इशारे कर करके एक दूसरे को बताते हैं, देखो देखो उनकी ज्वेलरी देखो। ऐसे करके क्या होता है, दूसरे की बेइज्जती करते हैं। यानी बाज़ वक़्त उनको ये रियलाइज़ कराते हैं तुम्हारी औकात नहीं है और तुम ये चीज़ पहन के आई हो, या तुम्हें ये करना नहीं आता, तुमने ये मेकअप किया है। चाहे अगले बंदे ने सबसे महंगा कॉस्मेटिक खरीदा हो सकता है उसके ऊपर सूट ना कर रहा हो सकता है उसके कुछ उस वक्त स्किन इश्यूज हो, लेकिन मजाक बनाने वाले कभी भी मौका नहीं छोड़ते और मजाक बनाते जाते हैं। मशाइन, नमीम का मतलब होता है चुगलखोर, जो झूठ बोलकर दो लोगों के दरमियान फूट डालते हैं। इशारा ये है उन लोगों की तरफ जो दिन रात इस्लाम की मुखालफत करने में लगे रहते थे। इसमें वो लोग भी आ जाते हैं, आपके हमारे जानने वाले, जो हमारी कोई बात दूसरे को बताएं जिससे दूसरे को तकलीफ हो और फिर आपस में बदगुमानी पैदा हो जाए और वो एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दें। तो ये क्या है? दो लोगों के दरमियान फूट डालना। तो ये जो नमीम है इस चीज़ से बड़ा वो रहना चाहिए कि दो लोगों के दरमियान फूट डालना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दो कब्रों के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा, बेशक इसमें जो दो लोग हैं उनको अजाब मिल रहा है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए उनको जो है अजाब मिल रहा है। यानी उन्होंने कोई ऐसे बड़े, कोई जिना का काम, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसके ऊपर उन्हें गुनाह मिल रहा है। उसमें से एक तो जब यूरिन के लिए बैतुल खुला के लिए जाता था तो अपने आप उसको जो है उसका ख्याल नहीं करता था, यानी अपने सुसु का ख्याल नहीं करता था, ठीक है। और दूसरा जो है वो नमीमा फैलाता था। नमीमा क्या होता है? लोगों को बताना
جو دوسرے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی ان کے درمیان اختلاف، مصیبتیں اور تفرقے ڈالے جا سکیں، یعنی کسی کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بتانا جس سے آپس میں جو ہیں وہ تفرقے ڈل جائیں۔ امام احمد سے ایک اور حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے سنا، لا يدخل الجنت قطات، یہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ والی حدیث جو ہے یاد کراتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، جو بہتان لگانے والا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ کیوں ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیث یاد کرانی چاہیے؟ اس لیے کہ اکثر بچے جو ہیں نا اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی باتیں بتاتے ہیں، اس میں کچھ ٹیل بیئرنگ بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ لگا وگا کے آگے پیچھے، بڑے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ کچھ بات بتا کے دوسرے کو بتا دیتے ہیں، اس سے دوسرے کو لگتا ہے ارے یار یہ میرے بارے میں ایسے سوچتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو بہت بچپن سے یہ ٹریننگ دیں کہ یہ بات جو ہے یہ غلط بات ہے، تو بچے انشاءاللہ پھر وہ غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بچپن سے پتا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک غلط بات ہے۔ منائن بہت روکنے والا، للخیری بھلائی سے، معتدن حد سے بڑھنے والا، اسیم گناہگار۔ یعنی اب کیا ہے، یہ جو خیر ہے عربک میں مال کے لیے یا اچھائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے مال کے بارے میں لیں تو یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بخیل ہے اور مطلب تنگ ہاتھ ہے اس کا اور برے ویوہار کا ہے، وہ کسی پہ بھی ذرا بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اس خیر کو اچھائی کے معاملے میں لیں، گڈنس اور ورچو کے معاملے میں لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر اچھے کام کی طرف کوئی بھی جا رہا ہو تو اس کو روک دیتا ہے، اور کوئی بھی شخص اسلام کی طرف آ رہا ہو تو اس کے کان میں ایسی باتیں بولے گا، اس کو ایسی باتیں بتائے گا کہ اگلا شخص جو ہے وہ اسلام کو قبول نہ کرے۔ یعنی اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے والے، نہ خود خرچ کرنے والے نہ ہی دوسروں کو خرچ کر دینے والے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، معتدن اسیم۔ اتولم بد مزاج، بعد ذالک اس کے بعد زنیم بد اصل بھی ہے، یعنی اب اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بد مزاج بھی ہے اور بد اصل بھی ہے۔ اتل سخت دل اور بے مروت انسان کو، ایسا شخص جو اکھڑ ہو، بد مزاج ہو، جھگڑالو ہو، کسی کی بات نہ سننے والا ہو، کھانے اور پینے میں لالچی ہو۔ زنیم اس کو کہتے ہیں وہ شخص جو بدنام ہو، بری علامت سے مشہور ہو، ایسا شخص جس کا نسب مشکوک ہو، جو اپنے آپ کو کسی دوسرے قبیلے سے ملا رہا ہو، a person of illegitimate birth، ٹھیک ہے، ولد الزنا۔ اور اسیم کا مطلب ہوتا ہے حرام کردہ چیزوں میں مبتلا ہونا، ٹھیک ہے، حرام کردہ چیزوں میں مبتلا ہونا۔ اس میں ایک اور حدیث آتی ہے، حارث بن وہب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں اور جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جب وہ قسم کھاتے ہیں وہ اپنی قسموں کو پورا کرتے ہیں۔ اور کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو جہنمی ہیں؟ ہر اتل کروئل پرسن، میں نے جو ابھی آپ کو بتایا، سخت دل، بے مروت، ہر کروئل پرسن، جواز اور ایروگیٹ پرسن، یعنی جو بہت تکبر والا شخص ہو وہ، اور جواز کا مطلب ہوتا ہے گریڈی اور سٹنگی، لالچی اور بخیل، ٹھیک ہے، تو لالچی، بخیل، تکبر والا اور بد مزاج، سخت دل، بے مروت، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اتولم بعد ذالک زنیم، ایک شخص جو ہے قریش میں کھڑا ہوا، ان کے بیچ میں سے جو ہے اپنی شیپ کے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی بھیڑ کا کان کاٹ دیا گیا وہ بھیڑ ہو، یعنی ساری بھیڑوں میں جس بھیڑ کا کان کاٹ دیا گیا ہوتا ہے نا وہ بھیڑ الگ سے نظر آتی ہے، تو یہ شخص بھی وہی ہوتا ہے جو الگ سے نظر آتا ہے، یعنی وہ فیمس ہوتا ہے اپنے برے اعمال کے لیے۔ جیسے بھیڑ کے کان جب کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ الگ سے دکھائی دیتی ہے،
ایسے یہ شخص زنیم جو ہے عربک میں اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان وہ شخص ہو جو ان کے درمیان کا نہ ہو، الگ سے ہو، یعنی ان کے گروپ کا نہ ہو، الگ سے ہو. جیسے ایک چھوٹا سا اگزامپل بتا رہی ہوں، یہاں پہ فٹ تو نہیں بیٹھے گا، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں. سارے گورے لوگ ہیں، اس میں اگر ایک کالا سا انسان ہو تو وہ الگ سے دکھائی دے گا نا. یا سارے اچھے لوگ ہوں، سارے قرآن نماز اذکار پڑھنے والے لوگ ہوں، اس میں ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، تو الگ سے سٹینڈ آؤٹ ہوگا کہ اس شخص نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، تو الگ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شخص ہے. تو زنیم کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی انلیجیٹمیٹ چائلڈ کو بھی کہتے ہیں، کہ جس کی کوئی نسب حسب نہیں ہوتی اور پھر وہ لوگوں کے درمیان جا کے رہنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تو فلاں قبیلے سے بلونگ کرتا ہوں. جیسے بہت سے لوگ اپنے نام کے آگے لگا لیتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں، کچھ بھی مطلب اپنے نام کے آگے لگا لیتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ ہوتے نہیں ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں زنیم، یعنی بیسیکلی یہ اچھے کردار کے لوگ نہیں ہوتے. ان کان ذا مال ہے کہ ہے وہ مال والا، و بنین اور بیٹوں والا. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، آگے والی آیت بھی پڑھ رہی ہوں، دونوں ایک ساتھ بتاؤں گی. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات، قال کہا، اساطیر الاولین، کہانی ہے پچھلے لوگوں کی. یعنی ہمیں جو ہے کسی بھی شخص سے اس لیے انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس بہت سی دولت ہے اور بہت سی اولاد ہے. انسان دو ہی چیزوں پہ فخر کرتا ہے، دولت پہ اور اچھی اولاد پہ. یعنی جن کے بچے بڑے اچھے نکل جاتے ہیں تو ان کے اندر آٹومیٹکلی ایک فخر آنے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا، ہمارا بچہ امام بن گیا، ہمارا بچہ یہ ہو گیا. تو وہ جو ہے وہ فخر. اور دوسرا یہ کہ وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا 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 مال دیا ہے اور اتنی اولادیں دی ہیں، اور جب اللہ کی اس کے پاس آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، میرے سامنے کس سے کہانیاں نہ بتاؤ. یعنی اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنے لگتا ہے کہ پھر اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو کہتا ہے کہانیاں ہیں پچھلوں کی، مجھے نہ بتاؤ. اچھا قرآن کو دھیان سے نہیں سنتا، یہ جو شخص ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی قرآن کو دھیان سے نہیں سنے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نا اپنے آپ کو بہت ہائی لیول پہ رکھ لیا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. سنسیمہ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے، علی الخرطوم، ناک پر. بڑی عجیب سی یہ بات نہیں کہ ناک پر داغ لگائیں گے. کچھ کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے. کہا جاتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی ناکوں کو تلواروں سے نشانہ بنایا گیا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنمیوں کا نشان ہوگا کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا، یا اس کا مطلب یہ کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں جیسا کہ کافروں کے چہرے اس دن کالے ہوں گے. اور کچھ کہتے ہیں کافروں کا یہ نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے، دونوں ہی جگہ ان کی ناک جو ہے وہ کاٹی جا سکتی ہے. متکبر شخص کی ناک پر داغ لگایا جائے گا، کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہاں سونڈ کا ذکر آیا ہے. خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں، ہاتھی کی سونڈ دیکھیے آپ نے کتنی لمبی ہوتی ہے، تو یہاں سونڈ کا ذکر آیا ہے. تو متکبر لوگوں کو اپنی ناک کٹنے کا بڑا ڈر ہوتا ہے. جو تکبر والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایک تو تکبر، ایک زیادہ جو بہت اچھے عہدے پہ چلے جاتے ہیں، جن کی اولادیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں، جن کے پاس مال بہت ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر ایک الگ سا جو تکبر ہوتا ہے نا، تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے یار کسی دن ہماری ناک نہ کٹ جائے. تو یہ اس ڈر سے تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کی ناکوں کو کاٹ دیا جائے گا. جو ایسے لوگ ہوں گے نا اس ٹائپ کا تکبر کرتے ہوں گے تو ان کی ناکوں کو کاٹ دیا جائے گا. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو، کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَتَصْرِمُنَّهَا، البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو، مصبحین، صبح سویرے. اچھا اب یہاں پہ نا باغ والوں کا قصہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ جو مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی مشرکین مکہ سے بڑی رحمت، اور جو بڑا اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو بہت فیور کر رکھا تھا، ان کو بہت کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھی تھی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی رحمت شفقت سے ان لوگوں کو بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن جب یہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، اپوز کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کا یہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے آزمایا ان کو۔ اور کس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا ان کو؟ باغ والوں سے۔ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم رات میں انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم جو ہے نا صبح سویرے اٹھ کے اور جو ہمارے گارڈن میں پھل لگا ہے، جو بھی کھیتی ہوئی ہے، ہم جا کے اس کو پورا نکال لیں گے تاکہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو مانگنے والے لوگ ہیں، وہ یہ جان ہی نہ پائیں اور وہ ہمیں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ کر پائیں۔ اس طریقے سے ہم سارا کا سارا پھل اپنے لیے رکھ لیں گے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ کیا تھا کہ یہ کچھ بچے تھے جن کے باپ کا یہ باغ تھا، اور یہ باغ جو ہے بہت اچھا تھا، اس میں بہت پھل پھول ہوتا تھا، بہت اس میں کھیتی ہوتی تھی۔ تو ان کا باپ کیا کرتا تھا کہ جتنا سال بھر کی ضرورت ہوتی تھی اتنا اناج اپنے پاس سیو کر لیتا تھا، باقی کچھ باغ میں چھوڑ دیتا تھا کہ کوئی بھی جو ضرورت مند آئے گا وہ اس کو لے لے گا، کچھ پیڑوں پہ لگا بھی چھوڑ دیتا تھا کہ مسکین غریب جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے اس میں تازہ تازہ پھل وغیرہ یہ سب رہے گا اور وہ اتار کے اس کو کھا لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بچوں کو وہ باغ وراثت میں مل گئے، تو ان کے بچوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ کیوں ہم نے غریبوں کو دینا ہے، کیوں ہم غریبوں کی مدد کریں، اور اس ٹائپ کی باتیں جو ہے نا ان کے ذہن میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رات میں پلاننگ بنائی، ہم کسی غریب وریب کو نہیں دیں گے اور ہم جو ہے نا وہ پورا کا پورا اپنے لیے رکھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ پوری سٹوری تھی۔ اچھا، اس سے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کے لوگ لیا ہے، ان کو مال اور اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور تکبر کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور سوکھے سے ان کا جو ہے وہ آزمائش لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوکھا ڈال دیا تھا مکہ میں، قہر سات ہو گئی تھی، اور جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، کیونکہ وہ جب بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی تو قحط ثانی ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آیت نمبر 18، وَلَا، اور نہ وہ غریبوں کو کچھ دے رہے تھے، یستثنؤون، استثناء کر رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے استثناء کیا تھا، یعنی نہ تو غریبوں کو دیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ، یعنی انہوں نے جو پلاننگ بھی بنائی تھی تو اس میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا اور اوپر سے انشاءاللہ بھی نہیں بولا تھا۔ یعنی وہ اتنے شیور اور کانفیڈنٹ تھے اپنی طاقت کو لے کے، اپنی اتھارٹی کو لے کے، کہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم جو ہے نا باغ کے صبح صبح جا کے سب کچھ جو ہے وہ کھیتی جو ہے گھر لے آئیں گے، پھل پھول بھی گھر لے آئیں گے۔ ان کے اندر یہ فیلنگ ہی نہیں آئی کہ ہم جو ہے اس میں کم سے کم انشاءاللہ تو بولیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یا ہم کم سے کم کچھ غریبوں کا حصہ تو رکھ دیں، ٹھیک ہے ہم زیادہ نہ رکھیں، ہم تھوڑا کم ہی رکھ لیں۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فطاف علیہا، تو پھر گیا اس پر طائفن، ایک پھرنے والا، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، وہو نائمون، اور وہ سو رہے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ آیت نمبر 20 بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ فَأَصْبَحَتْ، تو ہو گیا، کَالصَّرِيمِ، جڑ کٹا، مانند جڑ کٹا، یعنی ان کی جو پوری کھیتی تھی نا، وہ پوری کی پوری کھیتی جو ہے وہ ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، جڑ کٹی ہو گئی، یعنی ایک دم جیسے جب کھیتی کو کاٹ دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس ٹائپ کی جو ہے ان کی کھیتی ہو گئی۔ اچھا، باغ والوں کو قصہ جو ہے نا یہ عربوں میں مشہور تھا، باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ وہ باغ یمن کے 2 فرسنگ یعنی کہ 6 میل کی دوری پہ تھا، یمن سے 6 میل کی دوری پہ۔ اس کا مالک اس کی پیداوار کا کچھ حصہ غریبوں اور فقیروں پر بھی خرچ کرتا تھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا،
اور جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خرچ ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے تو ہم پھر اب غریبوں کو کہاں سے دیں گے، اس لیے انہوں نے اللہ سے اس کے باغ اس لیے انہوں نے جب ایسا کیا تو اللہ نے ان کے باغوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ وقت بعد ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس وقت اس زمانے کی یہ بات ہے۔ اچھا جو اب ان کے کھیت کی بات ہو رہی ہے تو ان کے کھیت کی بات ایسی ہے کہ جیسے کھیتی کٹنے کے بعد سوکھ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوکھا سوکھا سا وہ گراس نہیں پڑا رہتا لمبا 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 سا، اس طرح ان کا پورا باغ جو ہے وہ اجڑ گیا، اور کچھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کالی رات کی طرح جل گیا، جیسے کالی رات ہوتی ہے نا ویسے ان کا پورا باغ جو ہے وہ کالا ہو گیا، یعنی جل کر ختم ہو گیا۔ فتنادوا تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے۔ اب ان کو تو سمجھ نہیں آیا صبح سویرے ہوا کیا ہے، جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو بلانے لگے اور کہ جلدی 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 چلو، جلدی چل کے جلدی جلدی ساری جو ہے وہ کھیتی کو کاٹ لیا جائے اور جلدی کر لیا جائے، کیوں؟ کیونکہ ان کی پلاننگ تھی کہ کوئی غریب نہ دیکھے، کوئی مسکین نہ دیکھے، تو انہوں نے کہا صبح سویرے جلدی جلدی جائیں گے اور سارا کام کر کے واپس آ جائیں گے۔ انکدو کہ چلو، علا اوپر، ہرسکم اپنے کھیت پر، ان کنتم اگر ہو تم سارمین کاٹنے والے، یعنی بس جلدی 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 تم کرو، اگر تمہیں اپنے کھیت کے پھل چاہیے تو بس جلدی جلدی چلو، ایک دم انہوں نے ہنگامہ مچا دیا اپنے گھر میں۔ فانطلقوا تو وہ چل دیے، وہم اور وہ یتخافتون چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، وہ پرائیویٹلی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے تاکہ جو ہے کوئی سن نہ پائے کہ ہم کھیت جو ہے چپ چاپ صبح سویرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ سارے سیکرٹس جاننے والے ہیں، جتنی بھی پرائیویٹ کاؤنسلنگ لوگ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں، تو وہ جو پرائیویٹلی بات کر رہے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ یدخلنہا نہیں وہ داخل ہوگا اس پر، الیوم آج، علیکم تم پر، مسکین کوئی مسکین۔ اب ان کو کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کی ساری باتیں سن لی تھی، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسکین جو ہیں وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ وغدوا اور وہ صبح سویرے گئے، ہر دن بخل کرتے ہوئے، قادرین قدرت رکھتے ہوئے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھ رہے تھے، بہت قوت والا سمجھ رہے تھے۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ اب تو بس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارا ہی ہمارا ہے، اب اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اس کے بعد، فَلَمَّا رَآهُ تو جب انہوں نے دیکھا، قولو کہنے لگے، ان لضالون البتہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں کی کنڈیشن دیکھی کہ اللہ نے ہمارا ہرا بھرا خوبصورت باغ جس میں اتنے پھل لگے تھے اس کو ایک دم گلومی، ایک دم کالا، ایک دم ڈارک کر دیا اور اب یہ کسی فائدے کا بھی نہیں رہا، تو تب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے اس رستے پہ چلنے پر۔ ان لضالون ہم ایسے رستے پہ چلے ہیں جس پہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد ان کا دماغ بدل گیا اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ایکچولی ان کے باپ ہی صحیح رستے پہ تھے اور ان کو اپنے باپ کا ہی راستہ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ بل نحنو بلکہ ہم، محرمون محروم کر دیے گئے، ان کو سمجھ میں آ گیا اب تو ہم گئے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، جب پورا کا پورا کھیت چلا گیا، سارے پھل پھول فروٹ سب ختم ہو گیا، پوری کھیتی ختم۔ کہتے کہ دونوں طرف ٹریز تھے اور بیچ میں کھیتی تھی، اب ٹریز پہ تو خوب پھل آئے ہوں گے اور بیچ میں کھیتی تھی، اناج کی، دال کی، جس کی بھی، سب چیز ختم۔ قال اوسطہم ان کے درمیان ایک بہتر شخص تھا جو بولا، یعنی وہ بھائی تھے کئی سارے، اس میں ایک بھائی جو تھا وہ اللہ سے تھوڑا ڈرتا تھا، تو اس نے کہا، وہ جو بہتر شخص تھا، الم اکل
کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تم سے لولا تسبحون کہ کیوں نہیں تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو؟ تم نے اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان نہیں کی۔ میں کہتا تھا سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، انشاءاللہ بولو، لیکن تم نے تو میری کبھی بات مانی ہی نہیں۔ تم تو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ یعنی اپنا کھیت دیکھ کے، اپنا باغ دیکھ کے ان کو یقین ہی نہیں ہوا ہمارا باغ ہے۔ پہلے تو کہنے لگے شاید ہم رستہ بھول گئے، کہیں اور آ گئے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو سیریسلی لیا اور پایا کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، چلانے لگے کہ یہ سب کیا ہو گیا، اس کو پلٹو، اس کو واپس لاؤ۔ مطلب پیروں تلے ان کے زمین کھسک گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب کوئی شخص جب بہت محنت کرے اور اس کا پھل 0 ملے تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسا لگے گا۔ قولو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے، ربنا رب ہمارا، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی تھے ظالم لوگ۔ اب انہیں عقل آئی، اب کہنے لگے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہیں بڑا دکھ ہوا اور کنفیس کرنے لگے کہ اب جو ہے ہم اپنے غلطی پر پچھتا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اب انہیں بڑا احساس ہوا کہ ہم نے جو ہے اتنی بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ یعنی اب انہیں پتا چلا کہ ہم نے اپنے باپ کے طریقے سے الٹا کام کر کے غلطی کی ہے، جس کی سزا اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ اور اس کے لیے شروعاتی کام بھی گناہ کی طرح ہی ہے، جس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ کیول ارادہ کرنا جو ہے وہ معاف ہے، یعنی جو چیز ہمارے دل تک رہتی ہے بس اتنا ہی معاف ہے۔ لیکن ہم نے کسی برے کام کا اگر ارادہ کیا اور اس کو کر لیا تو پھر اس کے اوپر ہماری پوچھ ہوگی، پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ وَأَقْبَلَ تو متوجہ ہوا بعضهم ان کا بعض علی بعض بعض پر یتلاومون آپس میں ملامت کرتے، یعنی اب آپس میں ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیا، بلیم کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، غریبوں کا حق مارا گیا اور ہمارے باغ کے سارے پھل ختم ہو گئے۔ جیسا کہ اکثر دیکھیے ہوتا ہے نا، گھر میں بھائی بہن جب کوئی بات پہ ڈسکشن ہوتا ہے، ڈسکشن وہ جھگڑے میں بدل جاتا ہے اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے، اگر بات جس کے حق میں ہوتی ہے تو کہتا ہے نا میں تو شروع سے کہہ رہا تھا ایسے کرنا چاہیے، میں تو شروع سے کہہ رہا تھا ایسے کرنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپس میں بحث ان کے بیچ میں جو ہے یہ سٹارٹ ہو گئی کہ تمہاری وجہ سے اور تمہاری وجہ سے۔ قولو انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین تھے ہم بے شک سرکش۔ اب آپس میں کہنے لگے ہم بڑے سرکش تھے، ہم نے بڑا غلط کیا۔ عسیٰ ربنا امید ہے کہ رب ہمارا ان یبدلنا کہ بدل دے ہم کو خیرن بہتر منہا اس سے، انا الا بے شک ہم ربنا طرف اپنے رب کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ ان سب نے آپس میں صلح کی، وعدہ کیا ایک دوسرے سے اور توبہ کی اور کہا کہ اب ہم اپنے باپ کے طریقے پہ ہی چلیں گے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں معاف کر دے۔ ابھی بھی انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے۔ کذالک العذاب ایسا ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا اکبر زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی وہ یہ امید کر رہے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہم نے جو کچھ بھی بہتر کیا ہے اس کے ایکسچینج میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دیں گے۔ اب وہ یہ امید کر رہے تھے کہ اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں آخرت میں مل جائے گا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل آتی ہے کہ یہ گاؤں تھا جو یمن میں تھا، اس گاؤں کا نام تھا دراون، جو سنا سے 6 میل دوری پہ تھا۔ سنا جو یمن میں ہے اس سے 6 میل کی دوری پہ تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یوتھوپیا کے لوگوں میں سے تھے جن کے باپ جو ہیں اپنے باغ میں پیچھے چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں اہل کتاب میں سے تھے، یعنی کرسچن یا یہودی رہے ہوں گے۔ ان کے باپ جو ہیں وہ جو باغ کو ہے بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتے تھے، اس میں سے جو کچھ بھی اگتا تھا وہ کچھ اپنے
گھر والوں کے لیے پورے سال کے لیے رکھ لیتے تھے، اور جو زیادہ ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان کے بچوں کو وہ پورا کا پورا باغ مل گیا۔ وہ کہنے لگے اب ہمارا باپ جو ہے وہ تو بے وقوف تھا، فولش تھا، کہ اپنے اتنی محنت کرتا تھا باغ میں اور غریبوں کو اٹھا کے دے دیتا تھا۔ ہم اب اس چیز سے روکیں گے، اب ہمارے پاس خوب رہے گا۔ تو انہوں نے اپنا دماغ بنایا، تو اس دماغ کی وجہ سے ان کا جو پورا کا پورا پلان تھا وہ اللہ نے الٹ دیا۔ اللہ نے ان کے پاس جتنی بھی مال و دولت تھی، جو بھی ان کے پاس اکٹھا بھی تھا، اور جو چیریٹی کے لیے بھی تھوڑا بہت، جیسے وہ اپنے اس سے جو بھی کرتے رہیں گے وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کذالک العذاب، یہ وہ عذاب ہے جو اللہ کا حکم نہ ماننے سے آتا ہے۔ یہ جو تم نے اتنی بخیلی کی کہ تمہارا باپ جو دیتا تھا تم نے اس کو روک دیا، جبکہ بعد میں محنت تمہارے باپ کی تھی، اور اللہ کی نعمتوں کو تم نے صحیح سے رسپونڈ نہیں کیا کہ یہ جو فروٹ ہے باغ میں یہ اللہ نے دیے، یہ جو کھیتی میں اناج اگا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، تو تم نے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا۔ کذالک العذاب، یہ میرا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی عذاب ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔